बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान और ये मैंने मास्क आप लोगों के लिए लगाया हुआ है ये बताने के लिए कि कोरोना इस वक्त अपने टॉप पर है, उरूज पर है और आप फार्मर्स जो हैं वो भी जो है ना उनके लिए एहतियात की सख्त ज़रूरत है। आप अपने फार्म पर जानवरों के साथ भी हों तो ये मास्क आप ज़रूर पहनें। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आपने मेरी पहले बात सुनी होगी कि खुदा ताला का शुक्र है कि ये जानवरों से नहीं आया। अगर खुदा ना खास्ता ये जानवरों से आया होता तो आज हम सब लोग जानवरों को छोड़ के भाग चुके होते और ये जो हमारे पास ATM है ये हमारे हाथ से जा चुका होता। तो लिहाजा इस्लाम भी इसी की तालीम देता है, सफाई से लेके ईमान तक ये तमाम चीज़ें जो हैं वो घूमती हैं एहतियात के इर्द गिर्द। और आज का मेरा प्रोग्राम जो है वो भी एहतियात के बारे में। जो प्रोग्राम है वो ये है कि हमने अपने जानवरों को गर्मियों के मौसम के अंदर किस तरीके से बचाना है और उनकी पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखना है। दो चार चीज़ें जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा और वो ये है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो क्या होता है। आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से, कोई साइंसदान हो, उससे आप पूछें और किसी गुज्जर से पूछें या डाउन लेवल पर किसी आदमी से पूछें, जब गर्मी आती हैं तो ऑन दी होल हमारे जानवरों का 30% दूध घट जाता है। एक दूसरी चीज़ जो देखने में आती है वो ये आती है कि लोग ये समझते हैं कि जो वंडा जो देना है वो इस वंडे से गर्मी और ज़्यादा पैदा होती है और उसके नतीजे में जानवरों की तबीयत और ख़राब हो जाती है। और तीसरी चीज़ वो ये है कि जब ये जानवर गर्मियों के अंदर वंडा खा रहे होते हैं तो जो इंसेमिनेशन आप करवाते हैं वो जानवर उसके नतीजे के अंदर हमल नहीं ठहरता, गब्बन नहीं होता। तो मैंने आज आपको इसी के बारे में कुछ बातें बतानी हैं कि कौन सी मिथ हैं और कौन सी मिथ नहीं हैं और आपने एहतियात करते हुए अपने जानवरों को किस तरीके से महफूज रखना है। ये जो 30% जो दूध घटता है आपने इसको और 15% पर कैसे नीचे लेके आना है, 10% पर कैसे लेके आना है। तो ये असल कुछ एहतियात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्या वंडा गर्म होता है और उसका कोई जानवरों पर उल्टा असर पड़ता है। तो मेरा जवाब हाँ या और नहीं में है। जानवर जब खाएगा, जो हम रोटी खाते हैं तो जाहिर है वो हमारी बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करते हैं। उसी गर्मी के नतीजे के अंदर जानवरों की प्रोडक्टिविटी हमारे जहन में आती है, हमारे सामने आती है। तो लिहाजा हम वंडे को उनकी खुराक से नहीं निकाल सकते। इसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि जो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, जब बाहर 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उनकी खुराक तो कम हो जाती है, लेकिन वो मज़दूर जो ईंटें उठा रहे हैं और जो बाहर काम कर रहे हैं या आप जैसे लोग जो फार्म पर काम कर रहे हैं उनकी खुराक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसकी वजह सिंपल ये है कि चूँकि उनको डिलीवर करना होता है, उनको ताकत की ज़रूरत होती है और ताकत के लिए रोटी की ज़रूरत है और जानवरों के लिए वंडे की ज़रूरत है, इसलिए ये तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आम लोगों में तस्वुर ये है कि वंडा खिलाने से गर्मियों के अंदर जानवर हामला नहीं होता। मैं इस बात से एग्री नहीं। मेरी ज़िंदगी भर का तजर्बा ये कहता है कि 15 मई जब टेम्परेचर 35 से ऊपर होता है और 40 और 44 पे पहुंच जाता है और 15 सितंबर, इस दौरान चाहे वो वंडा खाए या ना खाए, आप जब सीमन उसको लगाएंगे, इंसेमिनेट करेंगे, या अगर आप बैल को भी छोड़ेंगे और भैंसों को भी छोड़ेंगे, उसने नहीं रहना। वजह उसकी ये है कि जो अंदर का टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर है और वो जो ह्यूमिडिटी हवा के अंदर जब नमी पैदा होती है और जिससे जानवर को बेचैनी होती है, उसके नतीजे के अंदर इस दौरान ये सारी मेहनतें रायगा जाती हैं। लिहाजा मेरे 45 साल का तजर्बा ये कहता है कि मैं अपने जानवरों को, अगर मैंने प्रेग्नेंट करवाना है, मैंने ब्रीडिंग करवानी है, तो मैं 15 मई से पहले करवाऊँगा और या 15 सितंबर के बाद करवाऊँगा। वो इंशाअल्लाह ताला रिपीट नहीं होगी। लेकिन ये इस पीरियड के दौरान जो सख्त गर्मी का मौसम है और उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जो नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर जानवर भी परेशान होता है और आपकी जो डोज़ें हैं जो बहुत कीमती होती हैं
وہ بھی ضائع جاتی ہیں، اور آپ اس کا الزام یا ونڈے پہ لگاتے ہیں یا وہ جو انسیمینیشن کرنے والا ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا بریڈنگ پروگرام اس طریقے سے ترتیب دینا چاہیے کہ 15 مئی سے 15 ستمبر کے ٹائم کو آپ خالی کر دیں، اور جو بھی کچھ ہو وہ 15 مئی سے پہلے ہو، اور 15 ستمبر کے بعد اگلی 15 مئی تک آپ اس کام کو جاری رکھیں۔ ایک لفظ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو انگریزی کا لفظ ہے لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے، اسے کہتے ہیں سٹریس۔ ساری چیز سٹریس کے گرد گھومتی ہے۔ میرا جانور خوش ہے، بہترین پیداوار دے گا، میرا بچہ خوش ہے، میری بات مانے گا، اتنی ہی پرفارمنس دے گا، میری بیوی خوش ہے، میرے گھر میں سکون رہے گا۔ تو ساری کی بات، لیکن اگر وہ گھر والے بھی، بچے بھی اور جانور بھی اگر وہ بے حال ہے گرمی کی وجہ سے، تو وہ دباؤ کی غیر موجودگی کے اندر اور موجودگی میں جو فرق ہونا چاہیے وہ آپ کو ان کی کارکردگی میں نظر آتا ہے۔ لہٰذا میں اسی سلسلے میں آپ کو چند ایک احتیاط بتانا چاہتا ہوں جو میں خود بھی کرتا ہوں، اور میں آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے جانوروں کو اس گرمی کے موسم کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک رکھیں، دباؤ سے پاک رکھیں، اور ان کی پیداواری صلاحیت جس حد تک بھی آپ زیادہ سے زیادہ لے کر جا سکتے ہیں یا کم سے کم آپ نقصان کر سکتے ہیں، تو وہ آپ ان احتیاط کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ سخت سردیوں کے اندر جتنے بھی آپ کے فاڈر پیدا ہوتے ہیں، جیسے برسیم ہے، لوسن ہے، ان سب میں پروٹین بہت ہائی ہوتی ہے، اور وہ پروٹین اندر جانوروں کے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ اب گرمیوں کے اندر جتنے بھی پٹھے ہیں، باجرہ ہے، جوار ہے، مکی ہے، سدا بہار ہے، ان تمام کے اندر پروٹین 8%، 8 سے کم ہوگی، تھوڑی سی زیادہ ہوگی اس کے قریب، لیکن انرجی اس میں زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اس گرمی کا اور اس جو دباؤ پیدا ہو رہا ہے نمی کے زیادہ تناسب کی وجہ سے، اس کا مقابلہ صرف اور صرف انرجی کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہمارے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز دکھائی ہوئی ہے کہ گرمی میں آپ نے کیا کھانا ہے اور سردی میں آپ نے کیا کھلانا ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ آپ کا بھلا ہوگا۔ تو میرے نزدیک میں جب اپنے جانوروں کو دیکھتا ہوں تو 3 چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک امپورٹنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں جینیٹک پوٹینشل، جس کا مطلب ہے پیداواری صلاحیت۔ میری گائے یا میری بھینس 20-22 لیٹر دودھ دے رہی ہے، یہ اس کا پوٹینشل ہے۔ اب گرمی کے اندر میں 17-18 تک تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن 6 اور 7 والا جو کمی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا مجھے احتیاط بھی اسی طریقے سے ان جانوروں کی کرنی چاہیے جو زیادہ پیداواری صلاحیت والے ہوں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے انوائرمنٹ۔ اب اصل انوائرمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ بکریوں کے اندر سائے کی اور پانی کی ضرورت ہے، بھینسوں کو پونڈ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے شیڈ کے قریب ہو، کھانا کھانے کے لیے آئیں اور پھر پانی میں چلے جائیں۔ بھیڑوں کے لیے صرف آپ نے ان کی اون کو جو ہے وہ آپ نے شیئرنگ کروا دی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو سائے میں رکھا ہے اور پانی دیا ہے اور خوراک دی ہے، یہ انف ہے۔ اب یہ جو گائے آپ کی ہیں، ان گائیوں کے اندر چونکہ ان کی پیداواری صلاحیت بکریوں کے مقابلے میں اور بھیڑوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کو زیادہ خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم اس خوراک کے اندر کوشش کیا کرتے ہیں؟ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو اس نے خوراک کھائی ہے اس کے جسم کو زیادہ انرجی لگانے کی ضرورت نہ پڑے اس کو ہضم کرنے کے لیے، لہٰذا جو بھی خوراک ہوگی وہ زود ہضم ہوگی۔ اب اس کے اندر توڑی جو ہے، گندم کا جو سٹرا ہے، یہ لازمی جزو ہے ہمارے جانوروں کے اندر، اور ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توڑی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ان گرمیوں کے اندر آپ اپنے جانوروں کو سائلیج دیں، اور اس کے ساتھ جتنا وہ دودھ دے رہی ہیں اس کے مطابق ونڈا دیں، اور رات کے وقت اس کو روٹس گراس کی ہے آپ نے فائبر دینا ہے نا، تو توڑی نہ دیں، کیونکہ توڑی جب وہ کھائے گی
تو اس کو زیادہ طاقت صرف کرنی پڑے گی اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. تو یہ 3 چیزوں پر نظر رکھیں. اب سائے کا تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، جس نے اتنی بڑی گائے رکھی ہوئی ہیں یا بھینسیں رکھی ہوئی ہیں یا اچھے پیمانے پر وہ بکریوں کا کاروبار کر رہا ہے تو اس نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا ہوگا. بھینسوں کے معاملے میں خاص طور پر ایک احتیاط ہے کہ جب جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں ان لوگوں نے پانی کے پونڈ دور بنائے ہوئے ہیں اور شیڈ کافی دور ہے. جب جانور وہاں سے نکلتا ہے ٹھنڈے ٹیمپریچر سے اور درمیان میں جو 100 فٹ کا فاصلہ ہے، جب سخت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جب وہ چل کے وہاں پہنچتا ہے شیڈ کے اندر، تو ایک بایولوجیکل ڈس آرڈر ہے، اسے کہتے ہیں گرم سرد. اب وہ گرم سرد جو ہے وہ جان لیوا مرض نہیں ہے لیکن بایولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جانور کی پیداوار کم ہوتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پائپ لے کر کھڑے ہو جائیں اور جو ہی جانور باہر نکل رہے ہوں تو ان کے سر پر پانی دینا آپ شروع کر دیں، یہ پانی کی پھوار مارنا شروع کر دیں اور وہ اس جو ایریا ہے اس کو وہ کور کر لیں. اب بہتر یہ ہے کہ وہ جو پونڈ ہے بھینسوں کے لیے وہ بالکل اس کے قریب ہو اور جو درمیانی جگہ ہے وہاں پر درخت لگے ہوئے ہوں تاکہ وہ ٹھنڈے پانی میں سے نکلے اور اس کے بعد وہ سائے کے اندر ہوتے ہوئے اپنے شیڈ میں چلے جائیں. یہ اوکے ہے. اب جو چیزیں وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور مرض تھا بڑا خطرناک جو اس کے بس میں نہیں تھا اور اس نے کہا کہ جی میری تکلیف کو رفع کر دیجئے گا. اس نے کہا جی میں تکلیف تو بالکل رفع نہیں کر سکتا لیکن تکلیف کو کم ضرور میں کر سکتا. اب یہ کم کرنے کے طریقے جو ہیں ہم خدا سے نہیں لڑ سکتے. جو ٹیمپریچر ہے اس کے کچھ فوائد بھی ہیں. ہمارا جو امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے. تو ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. مثلا رمضان شریف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رمضان شریف کے اندر ہم لوگ اپنی خوراک کی عادت کو تبدیل کر لیتے ہیں. ایک سحری کے وقت کھاتے ہیں، ایک افطاری کے وقت کھاتے ہیں. تو لہٰذا سخت گرمیوں کے اندر جانور 9 بجے کے بعد کھانے سے جی چرائے گا. لہٰذا آپ نے جو بھی کچھ کھلانا ہے وہ 9 بجے سے پہلے کھلانا ہے اور شام کو 5 بجے کے بعد کھلانا ہے. اور جو باقی رہ گیا جو ان کے کھرلیوں کے اندر وہ جسے آپ ایٹ ول کہتے ہیں، ایٹ چوائس کہتے ہیں، وہاں پر روڈز گراس کی ہے پڑی ہوئی ہو، وہ بھی فائبر دیتی ہے لیکن اس کے لیے پیٹ میں جا کر اس کو لڑنا نہیں پڑتا. آلریڈی وہ گرمی سے جانور لڑ رہا ہے، آپ ایک اور لڑائی میں ڈال دیں. تو یہ ایک ضروری کام ہے. اب کچھ احتیاطات اور بھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ون ڈے کے اندر انرجی کا ہونا اس موسم میں زیادہ ضروری ہے. ہم روشان ون ڈے میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ چیزیں ڈالی جائیں جو گرمی کے لیے قابل قبول ہوں. فار ایگزامپل جو کا جو دلیا ہے وہ اس وقت زیادہ بہتر ہے. اب یہ جو کا دلیا آپ کے پاس جو خوراک ہے آپ اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں. یہ انرجی بھی دے گا اور ٹھنڈا بھی ہوگا. اس کے ساتھ جو آپ کا پانی ہے، پانی کا حوض ہے، اس میں ہر وقت تازہ پانی رہنا چاہیے. میں برف والا پانی نہیں کہہ رہا ہوں، تازہ پانی. اور اس تازے پانی کے اندر آپ نے 100 گرام شیرہ ہر جانور کے لحاظ سے آپ نے اس میں ڈالنا ہے. آپ نے کبھی نام سنا ہوگا، بازاروں میں ملتا ہے املی آلو بخارا. وہ املی آلو بخارا گرمیوں میں کیوں آتا ہے، سردیوں میں کیوں نہیں آتا؟ تو یہ تھوڑی سی املی کو ایک چھٹاک فی جانور وہ علیحدہ گھول کر وہ بھی آپ اس پانی میں ڈال سکتے ہیں اور کبھی کبھار اس میں ڈنڈا بھی چلا دیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انرجی بھی پیدا کرے گی اور جس طرح موبل آئل جو ہے وہ آپ کی گاڑی کے انجن کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور جو ریڈیٹر میں پانی ہے اس کا یہی کام ہے. تو یہ چیزیں اس کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دیں گی. ایک چیز خوراک کے اوپر آپ نہ بھولیے گا، ایک تارے میرے کا تیل ہوتا ہے اور ایک سرسوں کا تیل ہوتا ہے. یہ دونوں فصلیں بہنے ہیں اور سستی بھی ہیں. اپنے جانوروں کی خوراک میں آپ یہ لازمی طور پر کریں کہ اس سخت گرمی کے موسم میں اور جب تناسب جو ہے نمی کا زیادہ ہو تو 100 گرام سرسوں کا تیل یا تارا میرے کا تیل یہ ان کی خوراک کے اوپر آپ ڈالتے جائیں. سیدھا سادہ اصول ہے. 1 کلو آپ کے پاس ہے، یہ جو آپ نے ڈالنا ہے یہ 10 جانوروں کے سامنے ڈال دیں. تو اس سے ایک تو جانور ٹھنڈے ہوں گے، ان کی پیداوار پر برا اثر نہیں پڑے گا
اور ایک گرمیوں کے اندر آپ اندازہ لگائیں جب وہ ہوانہ فل ہوگا دودھ کا، اس کی بھی گرمی ہے، باہر کی بھی گرمی ہے، خوراک کی بھی گرمی ہے۔ تو یہ جو سرسوں کا تیل ہے اس کو ساڑو سے بچائے گا۔ ساڑو سے بچنے کا جو نیچرل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی خوراک کے اندر اس چیز کو شامل کریں۔ یہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں مارکیٹ کے اندر ملتی ہیں، بائی پاس فیٹ ملتا ہے، وہ بھی آپ 100 گرام کے قریب ڈال سکتے ہیں۔ جانور کے معدے پر اثر نہ پڑے، سوڈا بائی کارب یہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر 100 گرام جاتا ہے، لیکن زیادہ ہائی ییلڈر ہو تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، 200-250 تک بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے 400 تک بھی استعمال کیا ہے، لیکن 200 کے قریب یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ آپ اپنے چیزوں کو اپنائیں، اور یہ اپناتے وقت یہ آپ یاد رکھیں کہ اس کے اندر جتنی بھی خوراک ہے جو میں نے آپ کو ون ڈے کی بھی بتائی ہے، اس میں انرجی زیادہ ہونا چاہیے۔ کچھ انرجی آپ نے بھی دینی ہے جو جو کے آٹے کی شکل کے اندر ہے، جو شیرے کی شکل میں ہے، جو املی کی شکل میں ہے، جو زیادہ پانی کی شکل کے اندر ہے، کہ زیادہ پانی جو ہے جب جائے گا تو جو جسم سے کوئی چیزیں باہر نکل رہی ہیں یا گرمی ہے وہ اس کو نیوٹرلائز کر دے گا۔ تو میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو موسم ہے، موسموں کی تبدیلی، یہ بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اس کے اندر جانوروں میں امیونٹی بڑھتی ہے بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی، لیکن آپ نے مدد دینی ہے کہ جو باہر کے حالات ہیں اس کا اپنے جانوروں پر کم سے کم اثر پڑے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ خوراک بھی دے دی، آپ نے یہ خوراک بھی دے دی، آپ نے یہ خوراک بھی دے دی، آپ نے پانی بھی دے دیا، بائی پاس فیٹ بھی دے دیا، جو کا آٹا بھی دے دیا، املی بھی آپ نے ڈال دی، آپ نے شیرہ بھی ڈال دیا، یہ نہیں کہ تمام باتیں آپ نے کر لیں۔ تو اصل میں بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سمپل، اس کو میں اگر سمپلیفائی کرنا چاہوں تو میں کیا کہوں گا؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں۔ جو پاکستان کی تاریخ کو جانتے ہیں ان کو انہوں نے ایک نام سنا ہوگا، نواب مشتاق خان گرمانی۔ نواب مشتاق خان گرمانی یہ پنجاب کے پہلے یا دوسرے گورنر تھے۔ لیاقت علی خان انہی کے زمانے میں شہید ہوئے تھے۔ جب یہ نواب صاحب نے گورنرشپ کا عہدہ لیا تو ان کو اپنا کک چاہیے تھا، کک۔ اب جو ایڈمن تھا گورنر ہاؤس کا، اس نے اخبار میں اشتہار دیا اور 3-4 کک جو ہے اس نے سلیکٹ کر کے وہ لے کر آیا۔ تو نواب صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ چونکہ اس آدمی نے کھانا میرے لیے پکانا ہے، کیا میں اس کا انٹرویو لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا سر اس سے پہلے تو کبھی نہیں لیا کسی گورنر نے، لیکن آپ لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلا ایک آدمی آیا اور اس آدمی سے پوچھا گیا کہ تمہارے کیا پیچھے کہاں کہاں کام کرتے رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نواب بھوپال کے پاس کام کرتا رہا ہوں 10 سال، میں مہاراجہ پٹیالے کے پاس کرتا رہا ہوں، میں نواب فلانے کے پاس کام کرتا رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ اس کا جو سی وی تھا وہ بڑا غضب کا تھا۔ نواب صاحب نے یہ ساری باتیں پوچھی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ اب یہ جو لوگ ککس کو جانتے ہیں جو ریسٹ ہاؤسز پہ کام کرتے ہیں اور یہ گورنرز ہاؤس میں کام کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ پانی لاتے وقت، کھانا لاتے وقت انہوں نے نواب صاحب کے اور گورنر صاحب کے متھے لگنا ہے، اور دنیا بھی ان سے ڈرتی ہے کہ یہ جا کے اس کے کان میں کوئی بات کہہ دے گا اور میری قیامت آ جائے گی، تو لہٰذا یہ منہ کو لگے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس نے جواب دیا، اس نے کہا جناب اصلی چیز جو کھانا ہے وہ تو ہے دال چاول، باقی تو اس نے گالی دے کر کہا، نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ میں گالی یہاں نہیں دے سکتا، اس نے کہا کہ یہ باقی نوابوں کے چوچلے ہیں اور مہاراجوں کے چوچلے ہیں، تو اصلی چیز جو ہے وہ تو دال چاول ہے۔ اب یہ سن کر نواب صاحب ہنس پڑے اور انہوں نے کہا دفع ہو جا، تجھے رکھ لیا۔ اب وہ ایڈمن جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس آدمی نے نواب صاحب سے کس انداز میں بات کی، اور نواب صاحب اس کے اوپر ہنس دیے اور اس کے بعد رکھ بھی لیا۔ تو اس نے پوچھا کہ ہز ایکسیلنسی یہ کیا وجہ ہے کہ اس آدمی نے بڑا جو لینگویج ہے وہ بڑی غیر پارلیمانی استعمال کی اور آپ نے اس کو رکھ لیا؟ انہوں نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جو اس نے ہسٹری بتائی ہے اس کے مطابق یہ واقعی نوابوں کے ساتھ اور مہاراجوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، اب اس نے میرے لیے کھانا پکانا ہے اور یہ پوسٹ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔
اس نے میرے آنے والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اس نے میرا بھی خیال رکھنا ہے، اور پھر اس نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ یہ جو میرے آفیسرز ہیں اور میرے آنے والے جو ہیں، جب ان کو کھانا کھلائے گا اور میں نہیں ہوں گا تو یہ آدمی ان کی باتیں سن رہا ہوگا اور یہ باتیں آ کے مجھے بتائے گا کہ فلانا آدمی آپ کی غیر موجودگی میں کیا بات کر رہا تھا، اور یہی ان کی سٹرینتھ ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہوگا، اور یہ جگہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے ڈیپینڈیبل آدمی چاہیے جو کام کو جانتا ہو۔ ممکن ہے کوئی اور آدمی اس کے کھانا پکاتے وقت کوئی زہر ملا دے، تو یہ ہی ول بی کیئرفل۔ خیر اس آدمی کو رکھ لیا گیا، اس ایڈمن نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی سر آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو ساری بات کو سمیٹتے ہوئے کہ آپ نے اپنے جانوروں کی پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنا ہے، آپ نے اپنے جانوروں کے اوپر کم سے کم سٹریس دینا ہے، آپ نے یہ جو 2-3 مہینے ہیں یہ آپ نے کسی طریقے سے خیریت سے نکالنے ہیں۔ تو اصل آپ کو 2 یا 3 چیزوں پر سارا فوکس کرنا پڑے گا۔ وہ جو نواب صاحب کو بتایا تھا کہ چاول اور دال، تو اصل چیز جو ہے جو آپ کی مین خوراک ہے جو جانور کو آپ نے دینی ہے وہ ہے سائلج اور ونڈا۔ اس کی پیداوار کے مطابق اگر وہ 21 لیٹر دودھ دے رہا ہے تو ونڈا بھی اس کے مطابق ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ ان کے ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہے، اور تیسری جو میں نے باقی چیزیں بتائی ہیں وہ نوابوں کے چونچلے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں، نہیں بھی کریں تو آپ نے فوکس ان 3 چیزوں پہ رکھنا ہے کہ اس کی خوراک میں ہے شامل ہو رات کے لیے، اس میں سائلج شامل ہو، اور اس میں ونڈا ہو، اور باقی پانی اور سایہ اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کرتے رہیں، سرسوں کا تیل بھی استعمال کرتے رہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے یقین ہے کہ آپ کے جانور بھی خوش رہیں گے اور آنے والے وقتوں میں ان کی پیداوار بھی بڑھے گی، اور یہاں پر آ کر جو گرمی کا اور دباؤ کا اثر ان کی پیداوار کو کم کرتا ہے اس سے بھی آپ بچیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔